अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज अब से थोड़ी देर पहले एक ख़बर आई और ख़बर ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान इत्तफ़ाक हो गया है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। और उसके बाद फिर एक तरदीद आई जो वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जो भी फ़ैसला होगा वो इत्तहादी जमातों की मशावरत से होगा। आपको याद है कि पहले जब ये कुछ ख़बरें चली थीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मामलात तय पा गए हैं दुबई में, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हो गए थे कि उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ बज़ाहिर ये फ़ैसला अगरचे ये कर चुके हैं कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी, लेकिन इसके अनाउंसमेंट या ख़बर जो है वो थोड़ा सा वक्त से पहले लीक हो गई। बहरहाल जो अलविदाई तकारीर हैं और तकारीब हैं उनका आगाज़ हो गया। आप देख रहे होंगे टेलीविज़न स्क्रीन अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो खिताब कर रहे थे सफ़ीरों के साथ एक इशाइये से, और उसमें उन्होंने बताया कि 15 महीने में कैसे पाकिस्तान के ताल्लुकात उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की बैरूनी दुनिया के साथ, और इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान में इस वक्त पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी है, लिहाजा आपको मालूम है कि आजकल इसको सियासी जो है लड़ाई से ज़्यादा सियासी जंग का नाम दिया जा रहा है। तो तबले जंग बच चुका है। टेक्निकली हम इलेक्शनरिंग के फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, प्रैक्टिकली हम उस दिन होंगे जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शेड्यूल जारी हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में जो 5 बड़े और बुनियादी सवालात हैं, और ज़ाहिर है फिर कुछ ज़िमनी सवालात भी होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर हर शख्स के जहन में इस वक्त ये सवाल मौजूद है कि क्या आइंदा आम इंतखाबात से पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी होगी, इसके हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं। सवाल नंबर 2 जो लोगों के जहनों में है वो ये कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे या वो इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे, वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। सवाल नंबर 3 जो लोगों के जहनों में है वो ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इन इंतखाबात में हिस्सा ले पाएगी या नहीं, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं। और फिर बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल भी मौजूद है कि जो सेटअप आना है, केयर टेकर सेटअप, वो कितने वक्त के लिए आएगा, इलेक्शंस हो भी पाएंगे वक्त पर नहीं या नहीं, क्योंकि इस वक्त शहर इक़्तिदार में बहुत सारे लोग सरगोशियाँ कर रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म है वो कोई मईशत दान होगा, साबका बैंकर होगा। तो किस किस्म का केयर टेकर सेटअप जो है वो आने वाले दिनों में बन सकता है, कितने वक्त के लिए बनेगा, और जो हुक्मरान इत्तेहाद है बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इलेक्शंस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो कैंडिडेट्स पिच करेंगे या फिर जो इलेक्शन है उस पर कोई सीट एडजस्टमेंट होगी। फिर पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात गुज़श्ता रोज़ बनाई गई। परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जो प्लास्टिक के खिलौने हैं वो शायद ज़्यादा देर चलते हैं, खटक साहब की पार्टी का शराजा चंद घंटे के बाद बिखरना शुरू हो गया। कुछ 17-18 लोगों ने तरदीद कर दी। 57 लोगों का दावा किया गया था कि ये शामिल हैं उस जमात में और बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई पैनल। मेरे साथ मौजूद हैं सफदर अब्बासी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं और JUIF से ताल्लुक़ है टेलीफोन लाइन के ज़रिए, और MQM से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रेहान हाशमी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू द शो एवरीवन। अब्बासी साहब आपसे स्टार्ट करेंगे, क्या इतलात हैं, हुकूमत बिलाखिर ये तय कर चुकी है कोई कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाएगी? मेरे ख्याल में जी लग ऐसे रहा है, क्योंकि 60 दिन के बजाय 90 दिन में शायद लोग ज़्यादा कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून जो है वो क्योंकि चाहती है कि मियाँ साहब की वापसी हो, तो उनके लिए 90 दिन का जो पीरियड है वो गालबन जो है ना उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब दूसरी तरफ जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, क्योंकि उनकी ज़्यादा बुनियादी स्टेक सिंध के अंदर, वो तो चाहेगी कि अर्ली इलेक्शन हो, लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि शायद ये 8 अगस्त की डेट लगता है, मैं समझता हूँ रोक इसी वजह से कि ये गालबन जैसे पहले मौलाना साहब को एतराज़ था कि जी उनको एतमाद में नहीं लिया गया, तो हो सकता है बाकी अलायंस को भी एतमाद में लिया जाए। लेकिन लग ऐसे रहा है कि 12 अगस्त की जो डेडलाइन है वो फ़र्क क्यों डाल रही है 60 और 90 दिन का, तो शायद ये 8 अगस्त वाली जो
جو ڈیٹ آ رہی ہے لگتا ہے کہ 8 اگست کو حمید اللہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ مولانا صاحب کو پہلے دبئی ملاقاتوں پر تو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو اب یہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے کہ اسمبلی کس دن تحلیل ہوگی، اس کے حوالے سے کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور نگران سیٹ اپ کے لیے کیا آپ سے مشاورت کی گئی ہے؟ سے پہلے تو تمام سننے دیکھنے والوں کو اور پینلسٹ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب دبئی کی ملاقات پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہوئی تو اس پہ بھی بڑا جینون گلہ اس لیے بن رہا تھا جمعیت علماء اسلام کا کہ وہ پی ڈی ایم کو چیئر کر رہا ہے، چیئرمین ہے پی ڈی ایم کا، اور پی ایم ایل این جو ہے خصوصاً وہ ایک میجر پارٹی بھی ہے، اس پی ڈی ایم کے حصہ ہے، تو لہٰذا وہ ظاہر ہے اگر اس قسم کی چیزیں ابھی تک ایک ساتھ ہم چلاتے آ رہے ہیں اور اس سٹیج تک ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو وہ گلہ بجا تھا کہ جی آگے جو بھی اس قسم کی جب تک پی ڈی ایم وجود میں ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی پلان ہو تو اس میں مشاورت لازمی ہے۔ بات ابھی الیکشن کی جو آپ نے کی تو یہ تو ابھی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، میں خود بھی اسلام آباد سے باہر ہوں، لیکن ہمیں امید ہے اس بات پہ کہ جو دبئی میں بغیر مشاورت کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو پی ایم ایل این کی طرف سے اس پہ باقاعدہ جو انہوں نے اظہار کیا ہے اور ایک شارٹ کی یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہوگی اس میں ضرور آن بورڈ لیں گے، تو اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آن بورڈ نہ، لیکن کیا ابھی تک آپ کے ساتھ اس تمام معاملات پر رابطہ ہوا ہے؟ مسلم لیگ نواز نے آپ کو اس میں کوئی اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اسلام آباد سے باہر ہوں، تو مطلب میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہاں سے رابطہ ہوا ہے یا رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کوئی بھی میجر ایکٹیویٹی پی ڈی ایم جب تک وجود میں ہے ہوگی، اس میں لازماً صرف جے یو آئی کی بات نہیں ہے، باقی بھی جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں ان کو ضرور اعتماد میں لیا جائے گا۔ ویسے ہم پی ڈی ایم کو کیا سمجھیں؟ ظاہر ہے کہ یہ انتخابی اتحاد تو نہیں تھا، یہ اتحاد جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ پورا ہو گیا، گورنمنٹ بن گئی، عدم اعتماد آ گیا، وہ کچھ چیزیں جو براڈلی تھیں، تو آپ ٹیکنیکلی سمجھتے ہیں کہ جس دن اسمبلی تحلیل ہوگی اس دن پی ڈی ایم اتحاد کا وجود بھی ختم ہو جائے گا؟ جی یقین ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جو تشکیل ہوئی تھی وہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے، وہ ایک ایسی حکومت کو جو بزور بازو مسلط کی گئی تھی، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت، اس کو ختم کرنے کا کاز تھا بیسیکلی، اور جے یو آئی تو اس پہ سٹریس کر رہی تھی کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران کے خلاف ہوا تو الیکشن کے لیے خواہش مند تھے کہ اب مزید الیکشن ہو جائے، لیکن باقی جو الائنس کی پارٹیاں تھی ان کی کہنے پہ جے یو آئی نے ساتھ دیا اور ریمیننگ جو ٹائم تھا اسمبلی کا اس کو پورا کرانے کے لیے، تو ہمیں یقین ہے کہ ابھی بر وقت الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، اور ٹیکنیکلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی نیا الائنس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے علاوہ پھر پی ڈی ایم اس لحاظ سے پھر ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ صحیح۔ ریحان ہاشمی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ریحان ہاشمی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی اتحادی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ سے مشاورت ہوئی، آپ کو بتایا گیا، آپ کو لفٹ کروائی گئی آپ کے بڑے اتحادیوں کی طرف سے سندھ اسمبلی کب تحلیل ہونی ہے، مرکز میں حکومت کب تحلیل ہونی ہے، نگران حکومت کس قسم کے کنٹورز ہوں گے، کون ہوگا جس کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا، کوئی آپ سے مشاورت کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان جب سے اس اتحاد کا حصہ بنی ہے، وفاق میں خاص طور پر، اور ایم کیو ایم کے کئی گریوینس رہے ہیں، چاہے وہ مردم شماری کے حوالے سے ہوں، چاہے ہمارے لیگل دفاتر کھولنے کے حوالے سے ہوں، اور دیگر حوالے جو بھی ہیں، اس میں کچھ جگہوں پر تو پیش رفت ہوئی، مگر ہمارا گلہ شروع سے یہ رہا کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد ملے اور جو بھی فیصلہ کرے وہ اعتماد میں لے کر کرے، مشاورت کے ساتھ کرے۔ تاحال حکومت کے تحلیل ہونے کے حوالے سے نہ تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی باضابطہ رابطہ کیا گیا ہو اور اس پہ مشاورت طلب کی ہو، البتہ یہ ضرور ہے
کہ ایم کیو ایم ممکنہ طور پر کل وزیر اعظم سے ملاقات کرے گی اور اپنے گریوینس جو کہ پرانی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے سنجیدہ گفتگو کرے گی، کیونکہ ایم کیو ایم اس کو لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ سمجھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے مردم شماری کرائی ہے اور اتنی تگ و دو کے بعد ایم کیو ایم کی مسلسل کاوشوں کے بعد ایسی مردم شماری کے جس میں تقریباً 60 لاکھ نفوس کا اضافہ ہوا جو کہ مسنگ تھے اس سے پہلے، جو فائنل کر کے دیا تھا الیکشن کمیشن کے کچھ افسران، تو وہ جو نیگلیجنس تھی وہ بھی سامنے آئی، اور ایم کیو ایم کا موقف بھی درست ثابت ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں افراد کا ریکارڈ پر آ جانا اور اس کے بعد بھی یہ ایکسرسائز ہونے کے بعد ان لوگوں کا اس نئی حلقہ بندی میں نہ ہونا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے بنیادی طور پر۔ لیکن حکومت تو واضح کر چکی ہے، اس کے وزراء ایک کے بعد ایک پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یا تو سینسس جو ہے وہ مردم شماری اس کو نوٹیفائی نہیں کریں گے، اگر نوٹیفائی کر بھی دیں تو نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، پرانی حلقہ بندیوں پر بھی الیکشن ہوگا۔ تو آپ بنیادی طور پر جو ایم کیو ایم ہے اس نے جن نکات کے اوپر ساتھ دیا تھا پی ڈی ایم اتحاد کا، عمران خان کی حکومت کو چھوڑا تھا، آپ نے اپنے ایک چارٹر سامنے رکھا تھا، ڈیمانڈ سامنے رکھی تھیں، آپ کے مطالبات جو تھے، جو پہلے دن آپ نے نعرہ لگایا تھا، اس میں سے تو شاید 5 یا 10% ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے۔ دیکھیں یہ سارے مطالبات عمران خان صاحب کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھے ہمارے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہمارا ان سے اتحاد تھا۔ اب ان کی بدقسمت یہ کہ ان کے اپنے ممبران ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، تو لا محالہ ہمیں کسی کے ساتھ تو کوارڈینیشن ڈیولپ کرنی تھی۔ اب جو نئی حکومت آئی اس کے ساتھ ہم نے کنسنسس ڈیولپ ہوئے، تحریری معاہدہ ہوا، اور اس تحریری معاہدے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہوئی، کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی پیش رفت مردم شماری کے حوالے سے۔ اچھا جب یہ پیش رفت ہوئی ہے تو مردم شماری کا جس میں اربوں روپے سرکار کے خرچ ہو گئے، پاکستانی عوام کے خرچ ہو گئے، تو اس اربوں روپے کے حاصل اصول کیا ہے؟ تو کیا آپ آئین کے مطابق 10 سال مزید انتظار کریں گے کہ 10 سال کے بعد جو شارٹ فال ہوگا وہ شارٹ فال کو کیسے کریٹ کریں گے؟ اور سب سے زیادہ متاثر اہلیان کراچی ہیں، اربن سندھ کے لوگ ہیں، جن کو ویسے ہی کوٹا سسٹم کی زد میں لایا جا چکا ہے، پچھلے 40 سال سے کوٹا سسٹم کی زد میں ہے، اور وسائل کی جو تقسیم ہے، غیر منصفانہ تقسیم، اس کی زد میں ہے۔ پھر پروونشل فائنانس کمیشن سندھ گورنمنٹ نے انفارچونیٹلی اتحال کیا، نہیں تو اس میں ایک اور قدغن لگ گئی کراچی کے لوگوں پر۔ تو ہم امید کر رہے تھے کہ نئی جو حلقہ بندیاں ہوں گی اس میں کہیں نہ کہیں معمولی نوعیت کا ہی مداوع ضرور ہوگا کراچی کے لوگوں کا، کراچی کے عوام کا۔ ریحان ہاشمی صاحب آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ صرف اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہیں تو میں زیادہ سوالوں کا فوکس آپ پہ رکھا ہوا ہے، عباسی صاحب سے اور حمید اللہ جان آفریدی صاحب سے تو ظاہر ہے کہ بات چیت چلتی رہے گی۔ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اب بالکل آخری دنوں میں سینسس نوٹیفائی ہو جاتا ہے اور یہ معاملہ ایک مرتبہ کھل جاتا ہے حلقہ بندیوں کا، تو وہ پروسیس جو ہے وہ 3-4 ماہ کا، پھر اس کے بعد اس کو عدالتوں سے رجوع کرنا اور پھر اس پہ اعتراضات، یہ 6 ماہ 8 ماہ کا نسخہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سال 2023 پاکستان میں انتخابات کا سال نہیں ہوگا۔ جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ 90 روز سے تجاوز کرے گا، اور پھر ہمارے سامنے کوئی اینڈ گیم نہیں ہے کہ کب الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن کے نتیجے میں پھر اس کے اوپر کون اعتراض، کون اس کو مانے گا، کون نہیں مانے گا۔ یعنی اب آپ ہمیں جو بات بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو مارچ اپریل 2024 اس سے پہلے الیکشن ممکن نہیں ہے۔ جی بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ ذمہ داری آئینی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ آئینی ذمہ داری نہیں بنتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی؟ اگر نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہے نئی مردم شماری کے حوالے سے تو اس مردم شماری کے مطابق، آئین کے مطابق، آئین کی پاسداری کرتے ہوئے نئی حلقہ بندیاں کرے۔ حلقہ بندیوں سے پہلے میپنگ ہوگی، میپنگ کے بعد ڈیلیمیٹیشنز کی طرف جائے گا معاملہ۔ تو اگر، اور خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج جو شارٹ فال ہے، وسائل کا شارٹ فال ہو، پانی کی نوعیت سے لے کر، بیسک نیسیسری سے لے کر دیگر جو شارٹ فال ہے، تو وہ انکریز کرے گا فردر، اور ہم ہی سب سے زیادہ متاثر ہیں کیونکہ ہم نے ہی اس کو فوکس کیا ہوا تھا۔ تو ایم کیو ایم بہت ہی واضح اس کے اوپر اسٹانس رکھتی ہے کہ آپ پینڈنگ میں ڈالنے کے بجائے آئینی طریقہ کار اختیار کریں، جو جسٹیفائیبل چیز ہے۔ آپ دیکھیں پائل اپ کریں گے نا چیزوں کو تو وہ 10 سال کے بعد جا کر وہ پہاڑ بن چکا ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ فوری طور پر مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ صحیح، بالکل۔ آخری 2 منٹس رہ گئے ہیں۔ ریحان ہاشمی صاحب مجھے بس کوئکلی یہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم کا کیا لائحہ عمل ہوگا، کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔
کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو حکومت اور حکومت میں شامل بڑی جماعتیں ہیں، جو سینٹر کی جماعتیں ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جائے گی جو کم از کم 90 روز کے لیے ہو، اس سے زیادہ ایکسیڈ نہ کرے۔ نہ آپ کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے کہ سندھ میں کون ہوگا نگران وزیر اعلیٰ، اس کی کابینہ میں کون لوگ ہوں گے، نہ مرکز کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ تو آپ کی تو بات مجھے نہیں نظر آ رہا یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو، اور آپ کو خود بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی بات کوئی مانی جائے گی یا مانی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کا لائے عمل کیا ہے ان جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ گزشتہ 1.25 سال سے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے۔ ایم کیو ایم اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہمیں وہ تمام طریقہ کار، چاہے وہ فورم آف دی ہاؤس ہو، چاہے وہ کورٹ کے اوپر جانا ہو، ہمیں جوڈیشری سے اپیل کرنی ہو، چاہے وہ سڑکوں پہ آنا ہو پرامن انداز میں، ہم وہ تمام طریقہ کار جو کہ جمہوری معاشرے میں پریکٹس کیا جاتا ہے، ہم وہ تمام طریقہ کار اڈاپٹ کریں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حمید اللہ جان صاحب، آپ میرے ساتھ رہیے گا، صدر بازی صاحب ساتھ رہیے گا، بہت ہی معاملات ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنی ہے، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بریک کے دوران ہمیں سینئر صحافی تجزیہ نگار امتیاز گل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پشاور کے قریب چمکنی میں ایک شادی ہال میں کل ایک سیاسی جماعت لانچ کی گئی، بڑی عجیب و غریب لانچنگ تھی۔ سیاسی جماعتیں عموماً جب بڑے کوئی ایجنڈے کے ساتھ آتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پبلک گیدرنگز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے، آپ سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، اپنا منشور، اپنا چارٹر ہوا میں لہراتے ہیں اور عوام کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب لانچنگ تھی، اور جس میں میڈیا کو بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے موبائل فونز لے لیے گئے، پھر جو میڈیا کے لوگ باہر موجود تھے ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا۔ دعوے بہت کیے گئے، 57 لوگوں کا اناؤنس کیا گیا کہ جناب خیبر پختونخوا کی سیاست میں ہلچل مچانے کے لیے پرویز خٹک کی قیادت میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے سیاسی چہرے آ رہے ہیں۔ لیکن چند ہی گھنٹے میں جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی ناقص مٹیریل کا بنا ہوا کھلونا لے لیں تو وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے، تو پارٹی بھی ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ 17 سے 18 لوگوں کی تردید آ گئی کہ ہمارا اس جماعت سے اور پرویز خٹک صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تحریک انصاف میں ہی موجود ہیں۔ اب جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے یہ کتنا امپیکٹ کریٹ کرے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کس حد تک متاثر ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ حمید اللہ جان آفریدی صاحب کے پلے چلتے ہیں، خیبر پختونخوا کے ون آف دا میجر اسٹیک ہولڈرز سیاسی طور پر۔ حمید اللہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ پرویز خٹک صاحب کے زیر قیادت یہ جو ایک نیا سیاسی گھونسلہ بنا ہے کہ پرندے اڑیں گے تحریک انصاف سے اور یہاں پر آ کر بیٹھیں گے، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کی جماعت کے لیے کوئی تھریٹ ہے یا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں عیسیٰ صاحب، بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں 9 مئی کے بعد جس طرح کنڈیم کیا گیا ہے 9 مئی کے واقعات کو، اور جوگ در جوگ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے پورے پاکستان کی سطح پہ، آپ کی میڈیا کی وساطت سے دیکھا گیا ہے کہ سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے کافی لوگ جو ہے وہ متفرق ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور انہوں نے اپنے راستے جدا کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ جہاں تک پرویز خٹک کا تعلق ہے تو یہ بھی ماننے کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک ایک منجے ہوئے سیاسی لیڈر ہیں اور مختلف ادوار میں وہ اپنا رول ادا کر چکے ہیں، بلکہ ہمارے کے پی کے میں کہا جاتا ہے کہ پرویز خٹک جوڑ توڑ کا ماہر ہے، یہ مشہور اس بات پہ تھا۔ تو لہٰذا اس کو اس طریقے سے انڈرمائن کرنا میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اگر بیانات آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ مشاورت میٹنگ ہو، اس میں آفیشلی شاید ابھی اس سٹیج پہ یہ نہ پہنچے ہو کہ جلد سے جلوس کر کے اور لوگوں کو اپنا منشور دیا جائے، لیکن یہ ریکارڈ پہ واضح ہو جائے گا کہ پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف کو ٹھیک ٹھاک ڈنٹ خیبر پختونخوا میں ڈالے گا، اور آنے والے وقتوں میں وہ مزید کلیئر ہوتا جائے گا۔ ڈنٹ کس قسم کا ڈالے گا؟ یہ خود سیٹیں نکال پائیں گے یا یہ تحریک انصاف کا ووٹ اس حد تک توڑ دیں گے اس کے کینڈیڈیٹ کا کہ اس کا فائدہ آپ کو یا اے این پی کو یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو ہو جائے گا؟
یہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ اور پارٹیوں کو تو ڈینٹ دینا ان کے لیے مشکل ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ خراب کرے گا. جو بھی یہ لوگ تھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی الیکٹیبلز تھے ان علاقوں کے، اور وہاں پر ان کا اثر رسوخ اپنا بھی ہوتا ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی میں ٹھیک ہے پارٹی ایک فیکٹر ڈالتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں کسی ٹام ڈک اور ہیری کو کسی پارٹی کا ٹکٹ دے کے اور پھر یہ ثابت کر دوں کہ ہاں جی یہ بالکل ہی اسمبلی میں پہنچے گا، تو یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہوگی. تو ان لوگوں کے اپنے اثر رسوخ علاقوں میں. آفریدی صاحب میرے ساتھ رہیے گا. میں اس سیگمنٹ کا آخری سوال کروں گا صفدر عباسی صاحب سے. ابھی میں امتیاز گل صاحب سے بات کرنے، کیونکہ جس دن استحکام پاکستان پارٹی لانچ ہوئی تھی نا، اس دن صفدر عباسی صاحب میرے پروگرام میں آئے تھے اور ان سے میں نے پوچھا تھا اس پارٹی کے بارے میں، تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ پریڈکشن کی تھی. تو آخر میں سر میں آپ کے پاس آؤں گا. امتیاز گل صاحب آپ بتائیے گا، آپ کا صوبے سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپ نے وائڈلی رپورٹ کیا ہے، وہاں کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. پرویز خٹک صاحب، آپ کل والی جو ڈیولپمنٹ ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کتنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں پرویز خٹک؟ میں اب بڑی شش و پنج میں ہوں کہ میں صحیح بات کروں یا تھوڑا بچا کے چلوں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنا مجھے وہاں کا مائنڈ سیٹ معلوم ہے عام پشتون معاشرے کا، اس میں یہ لوگ بڑے منتقم مزاج ہوتے ہیں، انتقام بھی لیتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، وفادار بھی ہیں. اور گزشتہ 40 برسوں سے وہاں پہ ایک جنگ و جدل افغانستان کی وجہ سے جاری ہے، اور یہی اس کی وجہ سے یہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. تو بحیثیت مجموعی 3-4 جو عوامل اب اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ان لوگوں کو مجبور کرتے ہیں ان قوتوں، ان شخصیات کو سپورٹ کرنے کے لیے جو مظلوم سمجھے جاتے ہیں ان کی نظروں میں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب ہوں، جیسے افریدی صاحب نے کہا ٹام ڈک اینڈ ہیری، تو ان میں سے بہت سارے لوگ تھے وہ ٹام ڈک ہیری تھے جب پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے. اس طرح پنجاب میں بہت سارے ٹام ڈک اینڈ ہیری ہوتے تھے جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ آتے تھے، اور پھر بہت سارے ٹام ڈک اینڈ ہیری ہیں جن کو کہتے بھی ہیں کہ الیکٹیبل بھی ہیں، لیکن اصل میں وہ کسی اور کے بل بوتے پہ ووٹ حاصل کرتے ہیں. کیونکہ اصل میں آپ سب کو معلوم ہے اس طرح کہ ہم اس فورم پہ آ کے جو باتیں کرتے ہیں نا وہ بڑی اب سطحی سی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ جیتنا جو ہے نا وہ امیدواروں کے 100% اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. اور اگر پی ٹی آئی کو آپ نے نہیں آنے دینا، مثال کے طور پہ ان کو ہرانا ہی ہرانا ہے، ان کے لیے راستے تنگ کرنے ہیں، تو 2-4 لوگ، چند لوگ اگر وہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے انتخابی عمل میں پہنچ بھی جائیں گے، پھر ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ نتائج پنچ ہوتے ہیں، پھر جمع تفریق ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو پرویز خٹک صاحب کہہ لیں جو مرضی یہاں پہ آ جائے، اگر ان کے ساتھ عمران خان کا نام نہیں ہوگا، پی ٹی آئی اوریجنل کا نام نہیں ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے بہت زیادہ مستقبل ہوگا. وہ یہ فارمولا 1980-90 میں تو شاید کامیاب ہو سکتا تھا، 2023 میں یا اگر انتخابات 2024 میں چلے گئے اس وقت یہ کامیاب نہیں ہونا. امتیاز گل صاحب ساتھ رہیے گا. صفدر عباسی صاحب، آپ نے پریڈکشن کی تھی آئی پی پی کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی کر دیں. دیکھیں جی، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. صاحب میں ایکچولی خٹک فیملی جو نوشہرہ کی ہے ان کا بڑا پرانا ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا. آپ کو یاد ہوگا نصر اللہ خٹک صاحب ہمارے چیف منسٹر بھی رہے اپنے اس وقت جب NWFP تھا، اور پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی سیاست کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ پہلی دفعہ 88 کے اندر یہ MP الیکٹ ہو کے آئے، اور پھر شیپا صاحب کی کیبنٹ میں بھی شامل رہے، اور ایک بڑا طویل تجربہ ہے ان کا. 1988 سے بھی اگر آپ شروع کریں تو آج تقریباً 12 سال وہ اور 23 سال یہ، تو کوئی 35 سال بنتے ہیں. اور پرویز خٹک صاحب نے بڑی یعنی تواتر سے جو ہے نا اپنے اس پولیٹیکل کیریئر کو مختلف جماعتوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے جب ان کی تھوڑی سی ڈفرینسز ہوئے تو پھر شیرپاؤ صاحب کی ایکچولی ڈفرینسز ہوئے تو وہ شیرپاؤ صاحب کے ساتھ چلے گئے، اور قومی وطن پارٹی کی طرف سے ان کی پھر پہلے شیرپاؤ گروپ تھا PP، پھر وہ قومی وطن پارٹی بنی. تو وہ ایک طویل عرصے سے اپنی جو ہے نا مختلف جو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنی ایسوسیشن لے کر اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو ہمیشہ سیو کرتے آئے. اور پھر جب آخر میں جب خان صاحب کا دور بڑھا تو
تو کیونکہ ایک ایسوسیشن پرویز خٹک صاحب کی اور ہماری اور خان صاحب کی اسکول کے حوالے سے بھی ہے, ایسن کالج کے حوالے سے بھی ہے, تو وہ بھی ایک بڑی گہری ایسوسیشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو پرویز خٹک صاحب نے پی ٹی آئی کو جب جوائن کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر آئی تھنک ایک بڑا نام تھا جو کہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا. باقی جتنے بھی لوگ اگر آپ دیکھیں الیکٹ ہو کے آئے وہ شاید اس صوبے کی سیاست میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں رہے, تو اسی وجہ سے پھر پرویز خٹک صاحب جب آئے ہو تو وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا یہ کہہ دینا کہ جی پرویز خٹک صاحب بالکل کچھ نہیں کر پائیں گے, تو یہ میری نظر میں تھوڑا سا وہ ہوگا. لیکن بات وہی ہے جو میں نے استحکام پاکستان پارٹی کے لیے کی تھی کہ ووٹ بینک, خان صاحب کا ووٹ بینک پنجاب اور کے پی کے اندر کوئی توڑ سک رہا ہے یا نہیں توڑ سک رہا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ووٹ بینک جو ہے نا چاہے پنجاب ہو چاہے کے پی ہو اس میں ابھی تک قائم ہے, اور جب تک وہ ووٹ بینک قائم رہتا ہے تب تک جو ہے کسی بھی شخص کے لیے جو ہے نا آ کے اور ان کو ڈیمیج کرنا پاسبل تو ہے, لیکن یہ کہ اس کی سرٹنٹی جو ہے نا میں آج نہیں کہہ سکتا. اب معاملات یہ ہیں کہ یہ الیکشن کب ہوتے ہیں, کیٹیگری گورنمنٹ کس طرح بنتی ہیں. خان صاحب کا اپنا جو ہے نا اس سارے پروسیس کے اندر جیسا آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ان کی نااہلی ہوتی ہے, کیونکہ جلدی اب یہ پاسبل نہیں ہے. پھر اس کے لیے ایک آپ کو طویل عرصہ چاہیے. اس طویل عرصے کے اندر پھر کیا شکل اختیار کرتی ہے پاکستان کی پالیٹکس اگر الیکشن جلدی نہیں ہوتے اور اس کو ہم لیٹ لے کے جاتے ہیں. مثلا جیسے ریحان ہاشمی صاحب نے بات کی سینسس کے حوالے سے, تو سینسس کا تو مطلب یہ کہ اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر تو 1 سال تک الیکشن گئے. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا صرف پاکستان کی سیاست نہیں بلکہ ایک بہت یعنی ایک وائڈر فینامنن ہو گیا ہے. یہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل ورکرز, اس کے پاکستان کے ووٹرز, یہ سارے جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ ایک مختلف زاویوں سے چیزیں سوچ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تب تک جو ہے نا میں کوئی پریڈکشن ہم نہیں کر سکتے جب تک خان صاحب کے ووٹ بینک قائم رہتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو توڑنا بھی اتنا آسان مجھے نظر نہیں آ رہا. جی صحیح. حمید اللہ جان صاحب, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ جو ووٹ بینک ہے, ظاہر ہے کہ اسٹرانگ ہولڈ تو پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا ہے, اس نے 2 مرتبہ الیکٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کو, اس کی حکومت وہاں پر بنائی. 9 مئی کے بعد ایک کریک ڈاؤن ہے جو ہوا پاکستان تحریک انصاف پر, اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اس وقت ووٹ بینک کی کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں عیسیٰ, یہ تو بڑا کلیئر بات ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں آنا اور ان کو اتنی سیٹیں دینا یہ تو اب کوئی مسٹری نہیں رہی ہے. یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ تحریک انصاف اگر اپنے بل بوتے پہ لڑتا تو 30-40 سیٹیں لے لیتا 2018 میں, لیکن یہ باقی اوور اینڈ ابو جتنی بھی ہے یہ پری پول ریگنگ سے الیکٹیبلز کو شامل کر کے اس پارٹی میں اور باقیوں کو پھر الیکشن میں جو ہے ان کے ریزلٹ چینج کرنا, تو یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جہاں تک عمران کی پاپولیرٹی ہے وہ ٹھیک ہے, ہر ایک کو پتہ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے, لیکن وہ پاپولیرٹی پھر جب آپ حلقوں میں, کانسٹیچوئنسیز میں, ڈسٹرکٹس میں, وہ پھر اس قابل اور اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ علاقے کی وہاں سے سیٹ نکال دے. بڑے بڑے پرانے پولیٹیشینز ان علاقوں میں پاکستان کے ہر حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جوانیاں گزری ہیں ان علاقوں میں, انہوں نے وہاں خدمات سر انجام دی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ پورٹرے کرنا کہ نہیں جی پرویز خٹک بھی کچھ نہیں ہے اگر عمران کا نام ساتھ نہ ہو, اور محمود خان بھی کچھ نہیں ہے اگر, تو یہ ساری جو ہے نا یہ میرے خیال سے یہ ریالٹی سے ہٹ کی باتیں ہیں. وقت ثابت کر دے گا یہ چیزیں. ان کو ایک کسی خاص منصوبے کے تحت یہ ساری سیٹیں دی گئی تھی, اور ایسے لوگ بالکل ہم مانتے ہیں کہ وہ ٹام ڈک اینڈ ہیری ہی تھے جو اس کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑے تھے, ان کی اپنی اتنی پوزیشنز نہیں تھی کہ وہ الیکشنز نکالتے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے بل بوتے پہ ان اسمبلیوں میں پہنچے ہو, ان کو پہنچایا گیا ہے اور یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے. یہ باتیں تو اب کھل گئی ہیں. لیکن یہ سوال نکلتا ہی اس شبہات کی بات ہونے نہیں چاہیے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اچھا, امتیاز گل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ دیجئے. میں کوئکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں اگر مینیپولیشن ہوئی, 2018 میں انتخابات سے پہلے اگر ان کو پی ٹی آئی کو جتانے کی کوششیں کی گئیں تو ماشاءاللہ ابھی تو یہ بہت صاف ستھرا ایک پروسیس ہے جس کے نتیجے میں اگر انتخابات ہوئے تو پھر تو سارا کچھ جو ہے وہ بالکل کوشر پوتر ہو جائے گا. آپ مطلب یہ باتیں کہنے کو تو ٹھیک ہیں لیکن حقیقت سے ان کا تعلق ذرا کم ہے. لہٰذا یہ جو الزام تراشی ہے نا
کہ 2013 کا شفاف تھا، 18 کا خراب ہو گیا، 2023-24 کا ہوگا پہلے بھی ہوئے ہوں گے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان سارا کچھ وہی ہو رہا ہے، مطلب آپ نے ہاتھ لیکن 2018 کا تو بہت ہی زیادہ ایویڈنس تھا. باقی آپ کی بات ہر الیکشن میں ہوتا ہوگا. چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تو اس کے بعد آپ کہے کہ جی اب تو یہ پارٹی ذرا آئے نا میدان میں، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے. اس طرح نہ کریں. آپ تو ماشاءاللہ پارٹی کے ساتھ تھے. تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی پوزیشن کو تاریخ کن الفاظ میں یاد کرے گی. نہیں لیٹ می کریکٹ یو امتیاز صاحب، لیٹ می کریکٹ یو، آئی واز نیور ود دیم. آپ کو غلط فہمی لگی ہے، میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. آپ کو شاید میری مراد ہے لوگوں سے جو اس پارٹی کے ساتھ رہے تھے پھر بعد میں علیحدہ ہو گئے، میری مراد ان لوگوں سے ہے. اچھا حمید اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے یہ جو سوال جو سٹیم ہوتا ہے نا، یہ سٹیم یہاں سے ہوتا ہے کہ 2 صوبے ہیں جن میں اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی تھیں اور وہاں پر الیکشنز آپ لوگوں نے نہیں ہونے دیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ چاہے یہاں سے گھما دیں وہاں سے گھما دیں، فنڈز نہیں تھے، سیکیورٹی نہیں تھی، فلاں ریزن اس کو ملا کے آپ نے یہ فیصلہ کیا. لیکن اس کی وجہ یہی نظر آتی تھی کہ آپ سے پاکستان تحریک انصاف قابو نہیں ہو رہی تھی. لہٰذا 2018 کے بارے میں ہم ڈیبیٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن 2023 کی سیاسی ریالٹی یہ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کا زور آپ توڑنے میں ناکام رہے 9 مئی سے پہلے تک. نہیں دیکھیں ایسا، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پارٹی ختم ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن تھی. کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا گراف زمین پہ آ چکا تھا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم ڈر رہے تھے کہ یہ واپس نہ آ جائے تو یہ کوئی سینس نہیں بنتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ڈیٹ دینی ہوتی ہے. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی مرضی ہے کہ جی آپ لیٹ کر دیں تو وہ لیٹ ہو جائیں گے. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے نہیں جی گورنمنٹ نے پریشرائز کیا ان کو اور گورنمنٹ ان کو الیکشن نہیں ہونے دے رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھو ہم سب سے زیادہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن اب امتیاز گل صاحب کو بھی پتا ہوگا جو حالات شروع ہو گئے ہیں یہاں پر خیبر پختونخوا میں اسپیشلی. آج حیات آباد میں خودکش ہوا ہے گاڑی کے اوپر، آئے دن لوگ مر رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ڈیلے ہو جائے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ریئلٹیز ہیں، یہ ہو رہا ہے علاقوں میں. آپ لوگ جان ہی سکتے ہیں. حمید اللہ جان صاحب مجھے کوئی کامنٹ جو آپ نے بات کی ہے وہ صفدر عباسی صاحب سے اس پہ لینے دیں. اتنا ہی سادہ ہے معاملہ کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے، تو ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو الیکشن ہوا اس کا صرف اور صرف سکندر سلطان راجہ نہیں. وہ تو تقریریں جو اسمبلی کے اندر ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مطلب جس انداز میں گورنمنٹ کی تمام جماعتوں نے جس انداز میں سپریم کورٹ کو جو ہے نا ٹیک آن کیا اور جس انداز میں جو ہے نا وہ ورچولی چڑھ دوڑے ہیں چیف جسٹس کے اوپر، یہ تو مطلب کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہر آدمی اٹھ کے جو ہے نا وہ باتیں کر رہا تھا جس کی کبھی نظیر نہیں ملی پاکستان کی تاریخ میں. مطلب وہ تو سبوتاج، جو آئینی پروویژن ہے 90 دن کا الیکشن، وہ تو باقاعدہ سبوتاج کیا گیا ہر طرف سے معذرت کے ساتھ. مطلب یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم اس کو اگر انفرنس لیں تو یقیناً انفرنس یہی نکلتا ہے کہ جی پنجاب اور کے پی میں آپ پی ٹی آئی کو نہیں روک سک رہے تھے، اس لیے آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیے. تو میں کوئی کسی انڈیویجول کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ باقاعدہ ایک پلان انداز میں کیا گیا، اس میں سیکیورٹی کے ایشوز بھی لائے گئے، اس میں فنڈز بھی لائے گئے. مطلب کبھی ہوا ہے کہ بھئی سپلیمنٹری گرانٹ جو نا وہ آپ جو ہے پہلے ڈسکس کریں پارلیمنٹ کے اندر، تو تمام جماعتیں شامل تھیں نا اس میں. مطلب آپ کا بھی سپلیمنٹری گرانٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ دے دیتی ہے اور آخر میں آپ نے آخر میں آ کے کوئی 500 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ آپ نے اسی اسمبلی سے منظور کرائی ہے بجٹ کے اندر. وہ 21 بلین آپ دینے کو تیار نہیں تھے. مطلب یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی تھنک کہ آپ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کو جس طرح وائلیٹ کیا گیا ہے، آئینی پروویژن کو جس طرح وائلیٹ کیا، تو آگے کس طرح روک سکتے ہیں آپ اس کو؟ آگے بھی کوئی نہ کوئی وجوہات ہو سکتی جس کی بنیاد میں 90 ڈیز میں الیکشن نہ ہو. پھر سارے لوگ سارے پولیٹیکل گھروں میں بیٹھے ہوں گے، پھر اللہ مالک کے پھر دیکھیں کون کمنٹ چلاتا ہے. مجھے بریک لینی ہے. حمید اللہ صاحب اگر آپ نے کوئی کامنٹ کرنا ہے، کیونکہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رفیق رجوانہ صاحب موجود ہوں گے مسلم لیگ نواز سے، تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں if you want to add anything. تو سپریم کورٹ کا رول بھی لوگوں نے دیکھا. دیکھیں جو 2 اسمبلی توڑی گئی تھی، اسی سپریم کورٹ کے ججوں نے اس میں یہ کہا کہ جی اس کی وجوہات بھی ہم معلوم کریں کہ یہ 2 اسمبلیاں کیسی ٹوٹی ہے اور کیوں ٹوٹی ہے. تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ، اچھا مجھے آئین کا وہ شک بتا دے جس میں سپریم کورٹ تاریخ دے سکتا ہے الیکشن کا.
تو سپریم کورٹ شوڈ ایکٹ لائک سپریم کورٹ دین نا. پھر پارلیمان ہے وہ خود مختار ہے, وہ بات بھی کرے گا, وہ تقریر بھی کرے گا, اور وہ غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کرے گا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اس ادارے کے خلاف کوئی سازش ہے, یہ بالکل غلط ایک آنسر ہے. اگر ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہو اور وہ غیر آئینی کام کر رہا ہو تو اسمبلی نہیں بولے گی تو اور کون بولے گا؟ آپ بتائیں مجھے اس ملک میں. صحیح. تو لہٰذا یہ تو بڑی واضح چیزیں ہیں. یہ تو صحیح. آفریدی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو جوائن کیا. امتیاز میرے ساتھ رہیے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے بات کریں گے کہ جو سیٹ اپ آ رہا ہے, نگران سیٹ اپ, وہ کس قسم کا ہوگا, اور میاں محمد نواز شریف ان کی واپسی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے انر سرکلز کیا بتا رہے ہیں. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے دوران ہمیں رفیق رجوانہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے, سابق گورنر پنجاب رہ چکے ہیں, ماہر قانون ہے. لیکن پہلا سوال جو ہے وہ میں امتیاز گل صاحب سے کروں گا. امتیاز گل صاحب, اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی ہے, اور وہ خبر شاید آپ کی نظر سے گزری ہو کہ پنجاب حکومت نے, جو نگران حکومت ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبے بھر میں پلاسٹک روڈز متعارف کروائی جائیں گی, اور اس کے حوالے سے جو منصوبہ ہے وہ 3 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا. پھر یہ کہا گیا کہ جناب معیار اس کا بہترین ہونا چاہیے, ای ٹینڈرنگ ہونی چاہیے. اب نگران حکومت کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ایک ایسا شخص, ایک ایسی نگران حکومت آئے جو آ کر صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے. یہ تو پیپلز ریپرزینٹیٹیو جو ہوں, جو عوامی نمائندے ہوں, یہ ان کا کام ہے. پبلک منی کو کہاں سپینڈ کرنا ہے, کون سے منصوبے. یہاں پر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے وہ آٹے کے تھیلوں پہ تصویریں لگوا رہا ہوتا ہے, وہ پروجیکٹس کا افتتاح کرنے جا رہا ہوتا ہے, پرانے حکومت کے پروجیکٹس کو ختم کر رہا ہوتا ہے. تو اب اسی وجہ سے یہ سوال بھی پیدا ہو گیا کہ جو سینٹر میں, مرکز میں آنا ہے سیٹ اپ, وہ بھی شاید اسی قسم کا ہوگا. کوئی ماہر معیشت آئے گا اور وہ پھر بیٹھ کر یہ سارے انتظار کریں گے کہ اس نے واپس کب جانا ہے. جی, عیسیٰ محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو بڑی شروع میں بات مشہور ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے کسی منصوبے کا یا منصوبہ بندی کا وہ شیئر کیا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم 3 مہینے کے لیے آئے ہیں, تو 7واں مہینہ تو چل رہا ہے, اور انشاءاللہ اس میں ہو سکتا ہے 3 مہینے, 6 مہینے, 9 مہینے کا اور کا اضافہ ہو جائے. اور ویسے تو جو آپ کا بنیادی سوال ہے نا کہ آیا یہ جو نگران حکومت کا جو تصور ہے اس کے ساتھ یہ مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں, ان کا جو اس وقت کا طرز عمل ہے. تو جناب میں قانونی یا آئینی ماہر نہیں ہوں, لیکن جو کامن سینس کی بات ہے کہ نگران حکومت کا بنیادی ایک کام ہوتا ہے وہ انتخاب کرانا ہے. اس کے علاوہ ترقیاتی اسکیمیں اور بڑے کلیدی قسم کی ٹرانسفرز, پوسٹنگز, یہ ان کا کام نہیں ہوتا. تو جس طرح ایک مرڈر کیا گیا, قتل کیا گیا نگران حکومت کے تصور کا, ایسے لوگوں کو چیف منسٹر لا کے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں, جو کہ بڑے نون اعلیٰ مقتدر حلقوں کے ساتھ قریب ہیں اور بڑی شخصیات کے بڑے قریبی دوست مانے جاتے ہیں, رشتہ دار ہیں, تو یہی کچھ میرا خیال ہے کہ اسی اگر کانسیپٹ پہ عمل کیا گیا تو کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ پھر وفاق میں یعنی اسلام آباد میں کس نوعیت کی حکومت آئے گی. یہ بڑے لوگ ہیں, ان کی اپنی ایک ریاست ہے, ریاست میں ظاہر ہے ان کی جو مرضی وہ کریں. صحیح. امتیاز گل صاحب, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو جانا ہے. رفیق رجوانہ صاحب مجھے بتائیے گا. تھینک یو سو مچ امتیاز گل صاحب, آپ اندازہ ہے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. رفیق رجوانہ صاحب, وہ دوائی جس سے آپ نے تحریک انصاف کا علاج کیا, وہ کڑوی کسیلی دوائی, اب شاید لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے چکھنے کا وقت آ گیا ہے. کوئی آئین قانون میں گنجائش موجود ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے, کوئی 6 ماہ 8 ماہ کسی بھی بنیاد پہ؟ یہ دوائی کس کا نام لیا ہے, کہاں سے ملتی ہے, کچھ ہمیں بھی بتائیں. یہ دوائی جو ہمیں بتایا گیا یہاں پر بیٹھ کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 90 روز لکھا ہوا بھی ہے آئین کی کتاب میں, تو کیونکہ فنڈز موجود نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, لہٰذا ایک ہی دن پہ الیکشن ہونا ہے, آئین کی فلاں شک کو فلاں سے. یہ تو عدالت میں زیر سماعت تھا, وہاں سے اب قصہ ختم ہو گیا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا سر, ٹیسٹنگ ونز اون میڈیسن, میں اس کا حوالہ دے رہا تھا. نہیں, وہ فیصلہ ہی غلط تھا. اسمبلی نے 2 توڑ کے پاکستان میں مختلف اوقات میں الیکشن کرانے, یہ بات لمبی بحث ہو جائے گی. اس کو اس طرح سے ایک, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب تو کوئی سی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. آئین میں سارے نسخے لکھے ہوئے ہیں, اس کے مطابق آئین کے مطابق کام چلے گا. تمام نسخے ہر بیماری کا علاج ہے.
پھر یہ گفتگو کیوں چل رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو بینکنگ سیکٹر پہ رہا ہے, معیشت کو سمجھتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا, اور مسلم لیگ نواز کا کیا موقف ہے کہ کیا کوالٹی ہونی چاہیے اس شخص میں جو نگران وزیر اعظم بنے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے میڈیا کے دوستوں سے ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, اختلاف رائے تو نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ تقریباً پروگرام کوئی آپ بھی کرتے ہیں اور بھی ابھی بھی مفروضوں پہ کرنا چھوڑ دیں, ناراض نہ ہونا, میرا بھی رائٹ ہے. جی جی بالکل. مفروضوں پہ کرنا چھوڑ دیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے, فلاں کہا جا رہا ہے. وہ تو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, مشاورت کرنی ہے اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس پر پی ٹی آئی ایک بیان دے رہی ہے کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی, اب بات یہ ہے کہ ان کی یہ بات اپنے تئیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہو, آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, پی ٹی آئی اس وقت ایک اجنبی شخص ہے, اجنبی پارٹی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے, باہر پارٹی ہے, اجنبی نہیں ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کی مشاورت سے یہ بات طے ہونی ہے. گو پی ڈی ایم وغیرہ آپس میں جو بھی ڈسکشن کریں, تو باقی مفروضے ہیں جی کہ اس طرح کا ہوگا, اس کی یہ شکل ہوگی, اس کا 6 فٹ قد ہوگا, اس کی اتنی چھاتی ہوگی اور اتنی سپیڈ لگائے گا. یہ سب مفروضے ہیں, جب کوئی نام آئے گا تو اس پر پھر تبصرہ کیا جائے. سر یہ مفروضے تب جنم لیتے ہیں جب دبئی میں میاں صاحب سے کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے انٹرویوز ہیں. نہیں, انٹرویوز کہا جاتا, کہنے والا تو نہیں کہتا میرا انٹرویو, ڈسکشن ہے. سر محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی سیڑھیوں سے برآمد ہوئے تھے, اس کے بعد وہ ہمیں نگران وزیر اعلیٰ بنے ہوئے نظر آئے. نہیں, سیڑھیوں سے کیا, وہاں کو بوری بن کے پڑے ہوئے تھے. یہ ملاقات کر کے چھوڑے, یہ چلتا رہتا ہے, ہر کسی کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں. میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ میاں صاحب انشاءاللہ جلدی آئیں گے, الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے. ہم تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اندازاً آپ کو لگتا ہے اگر 8 اگست کو لیٹس جسٹ سے کہ جو آج خبر آئی ہے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے, تو وٹ از دی آئیڈیل ٹائم یو تھنک کہ میاں صاحب کو واپس آ جانا چاہیے الیکشن کیمپین کو لیڈ کرنے کے لیے؟ سر آئیڈیل ہے, اس سے پہلے آ جائیں گے انشاءاللہ. اب تو آئیڈیل ٹائم شروع ہو گیا ہے, کسی وقت بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے اپنے قانونی معاملات کو دیکھنا ہے. صحیح. صفدر عباسی صاحب, ڈو یو تھنک کہ میاں صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس کے آنے سے پہلے آ جائیں گے؟ میاں صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ جی کافی ان کو مواقع ملے پچھلے 1.5 سال کے اندر کہ وہ واپس آتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. ابھی تک وہ غالباً کنونس نہیں ہیں پاکستان کے حالات سے. اور دیکھیں یقیناً آپ بے شک کوئی بھی ترمیمات قانون میں لے آئیں, لیکن 62(1)(f) کے تحت ان کی جو تاحیات نااہلی ہے اور پلس جو ان کی سزائیں ہیں, وہ ان کے لیے کافی ان کو تردد کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو اس سارے فنامنن سے نکلنے کے لیے, وہ چاہے ان کرنٹ چیف جسٹس کے ٹائم میں آئیں یا ان کے بعد میں آئیں. تو یہ جو ایک ان پہ لگی ہوئی ہے آئی تھنک آئینی اور قانونی قدغن, اس کو آسانی سے غالباً نہیں نپٹایا جا سکتا آنے والے دنوں میں. اب یہ تو بہرحال میاں صاحب کے اوپر ہے کہ جی وہ کس حد تک جو ہے اس کو لے رہے ہیں, اور آنے کے بعد ان کا ٹرسٹ ایشو کس کے ساتھ ہے؟ وہ اداروں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, وہ ان کے بھائی کی حکومت ہے. جو الزام آج آپ خان صاحب پہ لگا رہے ہیں وہی الزام ایک زمانے میں میاں صاحب پہ لگتا تھا. اور اگر آپ ان کی بھی تقریریں دیکھیں تو وہ بھی تقریریں کوئی اتنی سودنگ نہیں تھی بہت سے کانوں کے لیے. تو ابھی بھی آئی تھنک کہ میاں صاحب کی رائے اور اس کے اندر شاید ابھی بھی محسوس کیا جا رہا ہو کہ جی وہی ان کی رائے ہے, کوئی رائے میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں میاں صاحب کس طرح قدم اٹھاتے ہیں. یقیناً وہ ایک پاکستان کے اس وقت تقریباً جتنے بھی لیڈرز ہیں ان میں پاپولر لیڈر ہیں, اور پی ایم ایل این کو بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچے گا. وقت کم رہ گیا. رفیق رجوانہ صاحب, ایک گفتگو بڑا ابھر کر گزشتہ چند ہفتوں میں سامنے آئی ہے, کچھ تقاریر ہوئی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی واپسی جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہو کہ کوئی پریس کانفرنس ہو, جن لوگوں نے 2017 میں کوئی کردار ادا کیا تھا میاں صاحب کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے, وہ پریس کانفرنس کریں, وہ اپنی غلطی تسلیم کریں, اور اس کے بعد میاں صاحب واپس آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی سکسیس ہے, یا میاں صاحب آئیں گے, جیل جائیں گے اور اپنے عدالتی پروسیس کے ذریعے اپنے آپ کو ایگزونریٹ کروائیں گے؟ چلیں جی, رفیق رجوانہ صاحب سے جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. دونوں چیزیں اکٹھی ختم ہوئی ہیں, لہٰذا یہ جو الوداعی تقاریر اور تقاریب ان کا اہتمام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بالکل کلوزنگ حکومت کا, اور 8 اگست
9 اگست ایک دن شاید پہلے کر لیں 7 اگست، لیکن لگ بھگ یہی وہ وقت ہوگا جس وقت موجودہ حکومت رخصت ہو جائے گی۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔